अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज प्राइम मिनिस्टर ने एक अहम इजलास की सदारत की क्योंकि उन्होंने अब हफ्ते को कराची जाने का प्लान बना लिया हुआ है। पहले शायद जुमे को जाना था, लेकिन अब वो सैटरडे को यानी कि परसों जो है वो कराची जाएंगे। और इस हवाले से आज एक इंतहाई अहम मीटिंग भी उन्होंने चेयर की, जिसमें कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जो है उसको हतमी शक्ल दी गई है। और कहा यह जा रहा है कि 3 साल का जो है एक शॉर्ट टर्म प्लान जो है वो फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और उसके बाद जो है एक लॉन्ग टर्म प्लान भी कराची की बेहतरी के लिए लाया जाएगा और पूरे सिंध की बेहतरी के लिए। और आज मुराद अली शाह, चीफ मिनिस्टर सिंध, ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि हमें तकरीबन 801 अरब रुपए के मंसूबे हैं जिनको हमने मुकम्मल करना है, जिनको शुरू करना है। और उनकी तवक्को यह है कि प्राइम मिनिस्टर जब आएंगे तो सिर्फ कराची नहीं, पूरे सिंध के लिए कोई एक मुश्तरका लाहे अमल तय करेंगे उनके साथ बैठ के, ताकि पूरे सिंध की हालत जो है वो बेहतर की जा सके। उन्होंने कहा अपने तौर पर सिंध हुकूमत तो जो कोशिश कर रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि जिस तरह हमने कोविड-19 को मिलकर और फिर टिड्डी दल से भी मिलकर जो है वो निपटा, तो अभी भी हम यही चाहेंगे कि मिल बैठकर वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर काम करें ताकि कराची और सिंध बशमूल कराची की बेहतरी हो सके। तो अब ये सैटरडे को प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाएंगे। आज शहबाज शरीफ साहब ने भी बड़ी भरपूर प्रेस टॉक की कराची में, और उनका यही कहना था कि जी मैं पूरा कराची घूम गया लेकिन मुझे कहीं पे वफाकी हुकूमत नज़र नहीं आई। और उनका ये भी कहना था कि जब भी कारकर्दगी के हवाले से सवालात उठाए जाते हैं हुकूमत की, तो हमें कहा जाता है कि हम NRO मांग रहे हैं। शहबाज शरीफ ने काफ़ी तनकीद की और उन्होंने कहा कि मैं चाहूँगा कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो कराची में होते, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होते तो वो कराची में कब के डेरे डालकर बैठ चुके होते और कराची की सूरत हाल सिंध की सूरत हाल बेहतर करने की कोशिश करते। नाज़रीन, आज जो APC के हवाले से रहबर कमेटी का इजलास हुआ, उसमें फैसला कर लिया गया है कि 20 सितंबर को APC का इजलास होगा। ऑल पार्टीज अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी। और आज जो रहबर कमेटी का इजलास हुआ उसमें बड़ी दिलचस्प किस्म की बातें सामने आई हैं, और ख़ास तौर पर छोटी जमातों ने तो सवालात उठा दिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के करैक्टर पर। और उन्होंने कहा कि जी छोटी जमातों ने मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के किरदार पर सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा ये पहले भी हमारी छोटी जो अपोजिशन है, जो मुत्तहिदा अपोजिशन है, उनकी कमर में इन दो बड़ी जमातों ने छुरा घोंपा है और घोंपा था। और फिर ये उस्मान काकड़ साहब ने ये बात की आज रहबर कमेटी के इजलास में। और फिर जो है उन्होंने यही दोबारा सवाल किया जो अरकान थे छोटी अपोजिशन जमातों के। उन्होंने कहा कि जी क्या गारंटी है कि दोनों बड़ी जमातें यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है हमारे साथ अब धोखा नहीं करेंगी। 20 तारीख को APC है, अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अब साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब को अगर वो 10 तारीख तक सरेंडर नहीं करते तो उस वक़्त क्या सूरत हाल बनती है, मुस्लिम लीग नून के लिए क्या परेशानियां बढ़ जाएंगी। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN की जो कल मुलाकात हुई है कराची में, उसमें भी दोनों की मुख्तलिफ राय हैं। और उनका यही ख्याल है कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि जी इन हाउस चेंज हो जानी चाहिए। PMLN का ये ख्याल है कि जी इनको अब वक्त हमें इनको पूरा देना चाहिए ताकि ये पूरी तरह एक्सपोज हो जाएं। और ये सारी सूरत हाल है। अब देखना ये होगा कि APC में क्योंकि जब तमाम जमातों ने छोटी अपोजिशन की जमातों ने पीपल्स पार्टी और PMLN के जो मेंबर्स थे उनसे सवालात किए कि जी, तो उन्होंने फिर वाज़े तौर पर कहा कि जी मौलाना साहब ने जो लॉन्ग मार्च किया था उसमें हमसे मुशावरत की थी, वो तो खुद चल पड़े थे। तो हर एक पार्टी का अपना अपना एक मौक़िफ़ होता है, लेकिन मिल बैठकर आगे जो है एजेंडा तय करते हैं ताकि APC में चीज़ें बेहतर तरीके से आगे अपोजिशन लेकर चले। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मुझे अता तारड़, सीनियर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने लाहौर से ज्वाइन किया स्काइप पर। बहुत बहुत शुक्रिया था आपका।
عبد الشکور شاد صاحب رہنما تحریک انصاف کراچی سے مجھے جوائن کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ شاد صاحب آپ کا بھی. اور صابر بلوچ صاحب رہنما سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی نے مجھے اسکائپ پر سندھ سے جوائن کیا. بہت بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا. صابر بلوچ صاحب آپ سے بات شروع کرنا چاہوں گا. پرائم منسٹر آ رہے ہیں اب کراچی سیٹرڈے کو اور ایک اچھا میسج دیا ہے مراد علی شاہ صاحب نے کہ جی ہماری یہ ریکوائرمنٹس ہیں, اتنے اربوں روپے کے پروجیکٹس ہیں جو ہم شروع کرنا چاہتے ہیں اور جس طرح ہم نے پہلے مل کر کام کیا آئندہ بھی اسی طرح کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ آرمی چیف بھی ہو کے گئے ہیں کراچی میں اور انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ جی نتھنگ ڈوئنگ, کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہوگی اور کراچی اور سندھ کو بہتر کرنا ہے کیونکہ کراچی معاشی ہب ہے. پھر شہباز شریف صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے, انہوں نے بھی کافی اظہار یکجہتی کی کراچی کے لوگوں سے اور نقصان جہاں پہ ہوا وہاں پہ بھی گئے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے بھی ملے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سیٹرڈے کو جو اب دورہ ہے یہ کتنا اہم ہوگا سندھ کے لیے, وزیر اعظم کا دورہ, اور آئندہ آنے والے دنوں میں اب کوئی بہتری نظر آئے گی ورکنگ ریلیشن شپ کی سندھ اور وفاق کے درمیان؟ دیکھیں ایک چیز تو یعنی آپ نے ضرور محسوس کیا ہوگا کہ پرائم منسٹر صاحب پچھلے 1-1.5 ہفتے سے تیاری کر رہے ہیں کراچی آنے کی, اور لگتا ہے کہ وہ پاکستان سے باہر کہیں جا رہے ہیں. بھئی کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, آپ کو کراچی آنا ہے اور آپ کو اس زمانے میں آنا چاہیے تھا کہ جب یہاں پر لوگ تکلیف میں تھے, جب بارش سے اور دوسرے یعنی تاریکی سے لوگ انتہائی جو ہے نا ایک قسم کرسی کی زندگی گزار رہے تھے. آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں, ذمہ دار ہیں, اور آپ کو ابھی تک وقت ہی نہیں مل رہا, ٹائم ہی نہیں مل رہا. آج آ رہے ہیں, کل آ رہے ہیں, یہ جناب اناؤنسمنٹ کریں گے, وہ دیں گے, وہ نہیں دیں گے, کس سے ملیں گے, کس سے نہیں ملیں گے. یہ کہاں کا دورہ کر رہے ہیں, یہ کہاں جا رہے ہیں, کراچی آ رہے ہیں یا کہیں اور جا رہے ہیں؟ آپ نے محسوس کیا ہے اس بات کو؟ لیکن صابر بلوچ صاحب روزانہ کراچی کے حوالے سے اجلاس ہو رہے ہیں, آج بھی اجلاس ہوا کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے اوپر, تو روزانہ اجلاس تو کر رہے ہیں اور سیٹرڈے کو آ بھی رہے ہیں, چیزیں تیاری کر کے لے کر آ رہے ہیں نا. انہیں اجلاسوں کا تو بڑا شوق ہے, آپ دیکھ رہے ہو کہ کام وام تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے, روزانہ اجلاس ہو رہے ہیں, کبھی یعنی یہ اجلاس ہو رہا ہے, کبھی وہ اجلاس ہو رہا ہے. دیکھو بات بیسیکلی یہ ہے کہ لوگوں کو ریلیف چاہیے, لوگوں کو مدد چاہیے, لوگوں کو اٹینشن چاہیے, لوگوں کو دلجوئی چاہیے. صوبائی حکومت مسائل میں گرا ہوا ہے, صوبائی حکومت کو ان مسائل سے نکالنا ہے. یہاں پر بہت سے کام کرنے ہیں, وہ کام آپ کی مدد سے جو ہے نا وہ پورے ہوں گے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ وہ جو ہے نا وہ اجلاس کر رہے ہیں اور وہ جناب میٹنگیں کر رہے ہیں. میٹنگوں سے اجلاسوں سے کیا ملے گا؟ میرا کہنے کا مطلب یہ کہ پرائم منسٹر کتنے دنوں سے تیاری کر رہے ہیں, اس کے جو وہ بوٹ لیکرز ہیں وہ روزانہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ آج پہنچیں گے, کل پہنچیں گے, بڑا جی وہ دے رہے ہیں, ریلیف دے رہیں, اور بڑی جو ہے اناؤنسمنٹیں ہو رہی ہیں. کہاں ہو رہی ہیں؟ اب کہہ رہے پہلے کب فرائیڈے کو آئیں گے, ابھی آ رہے ہیں. اور مراد علی شاہ صاحب نے ایک بہت اچھی آج گفتگو کی ہے. صابر بلوچ صاحب آپ کے وزیر اعلیٰ ہیں, انہوں نے بہت اچھی گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ ہم وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے ایک ماحول تو اچھا بن رہا ہے. اگر تاخیر ہو گئی ہے پرائم منسٹر کے آنے کی, دیر آئے درست آئے, لیکن ہو سکتا ہے شاید بہت اچھی چیزیں لے کے آ رہے ہوں آپ کے لیے اور آپ بھی خوش ہو جائیں. تو لیکن میرا خیال ہے کہ اسی وجہ سے شاید تاخیر ہو رہی ہے. دیکھیں بات یہ کہ اگر چیف منسٹر صاحب نے یہ کہا, وہ تو ایک پروٹوکول ہے. چیف صاحب اور کیا کہے, چیف منسٹر صاحب نے تو ہمیشہ ان کو جو ہے نا ویلکم کیا ہے. اگر اگنورنس ہے یا جو کچھ بھی ہے تو پرائم منسٹر کی طرف سے اور فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہے. دیکھیں بات میں آپ کو بنیادی صورت میں یہ بتاؤں کہ یہاں آئیں گے, اگر کوئی ریلیف کی اگر وہ اناؤنسمنٹ کریں گے, وہ خدا نخواستہ کوئی سندھ کے عوام کو یا کراچی کے لوگوں کو خیرات دے کے تو نہیں جا رہے ہیں. وہ پاکستان کے لوگ ہیں, نہیں قطعی طور پر خیرات تو بالکل نہیں, ناٹ ایٹ آل, بالکل ایسا سوچنا بھی. آپ کی آواز صحیح, جی جی, اگر یہاں کے لوگوں پہ خرچ کیا جائے تو یہ کوئی ہارمونی کی بات ہوئی کیا؟ یہ ایک ذمہ داری ہے, اس کو ذمہ داری کا خیال رکھنا چاہیے. بالکل صحیح, بالکل.
عطا تارڑ صاحب، چیف منسٹر سندھ فرماتے ہیں کہ اب حالیہ صورتحال جو ہے اس میں بھی اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت ہے، اور وہ انہوں نے پھر کہا کہ جن کو تنقید کرنی ہے وہ اپنا کام کریں۔ شہباز شریف صاحب وہاں پہ گئے ہوئے تھے، انہوں نے تو کافی تنقید کی وفاقی حکومت پر، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جب بھی ہم وفاقی حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ NRO مانگ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ پرائم منسٹر کو یہاں پہ بیٹھا ہونا چاہیے تھا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بہتر ورکنگ ریلیشن شپ ہو جائے گا کہ، اور پیپلز پارٹی کا جو ری ایکشن ہوگا وہ کتنا سٹرونگ ہوگا پرائم منسٹر اور وفاق کی حکومت کے حوالے سے؟ بہت شکریہ ضمیر حیدر صاحب۔ بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جب تشریف لے کر گئے تو اس سے پہلے وہ یہ بیان جاری کر کے گئے تھے کہ جو بھی کوآپریشن مسلم لیگ نون کی طرف سے وفاقی یا صوبائی حکومت کو درکار ہوگی، ہم اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ جب ہم وہاں پہنچے اور وہاں پہ آن گراؤنڈ معاملات کو دیکھا اور کچھ علاقوں میں لوگوں کی بے سر و سامانی کی حالت کو دیکھا، تو دیکھیے یہ اب حقیقت تو نہیں چھپ سکتی کہ فیڈرل گورنمنٹ ریلیف ایکٹیویٹیز میں کہیں نظر نہیں آئی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ مانا کہ صوبائی حکومت کی یہ پرائمری رسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری ہے، مگر جب پولیٹیکلی آپٹکس کے لیے کام کرنا ہوتا تھا تو موجودہ صدر مملکت بھی آپ کو انفلیٹیبل بوٹ لے کے نظر آتے تھے، فیصل واڈا صاحب بھی کہیں نہ کہیں کوئی لائف جیکٹ پہن کے آپ کو نظر آتے تھے۔ ان کے کراچی میں میجورٹی MNAs ہیں، رونے دھونے کے علاوہ، گلے شکوے کے علاوہ پچھلے آپ مجھے 2 ہفتے میں بتا دیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے، کہیں ویزیبلٹی ہو، نظر آئے ہوں۔ وزیر اعظم کل بھی ادھر لاہور بیٹھے تھے میرے شہر میں، اور یہاں پہ بیوروکریسی کی پوسٹنگ ٹرانسفرز کے فیصلے کیے جا رہے تھے۔ تو کیا یہ فرض نہیں بنتا تھا کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک پیج پہ بٹھاتے؟ وفاقی حکومت کا دل اور حوصلہ دونوں بڑا ہوتے ہیں، ان کے پاس فنڈز بھی زیادہ ہوتے ہیں، ان کے پاس مینجمنٹ کی سکل ہوتی ہے، ان کے پاس بہت سارے ادارے ہیں جن کی جو صلاحیت ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے معاملات کو اچھے طریقے سے سلجھایا جا سکتا ہے۔ کیا امر مانے تھا کہ کراچی ابھی تک نہیں جا سکے؟ کیا امر مانے تھا کہ کوئی ریلیف پیکج جو ہے اب تک اناؤنس نہیں ہو سکا؟ ماضی میں جو ریلیف پیکجز اناؤنس ہوتے رہے ہیں، میری صرف یہ دیکھیں نا، اب یہ عوام کا ایشو ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو صورتحال ہے ہم سب ذمہ دار ہیں، میں یہ کنسیڈ کرتا ہوں، ہم سب ذمہ دار ہیں۔ قدرتی آفت تھی، اس کو ڈیل کرنے کے طریقے ہوتے ہیں، مگر جب ذاتی حلقے کے کام کروانے ہوں تو کیا کنٹونمنٹ بورڈ کے آفس کا چکر نہیں لگایا جاتا؟ کیا CEO کنٹونمنٹ بورڈ سے ملاقات نہیں کی جاتی؟ جب سکیمیں پاس کروانی ہوں تو کیا PSDP میں اپنی سکیمیں داخل نہیں کروائی جاتی وفاق کی طرف سے؟ کیا ان کی ایگزیکیوشن صوبوں میں نہیں ہوتی؟ کیا ابھی بھی SDGs کے پروگرام کے تحت اربوں روپے کا فنڈ MNAs MPs کو نہیں دیا گیا؟ اگر تو یہ ساری باتوں کا جواب نفی میں ہے، پھر تو ٹھیک ہے، یہ بری ذمہ ہیں، مگر اگر میں جو بات کر رہا ہوں وہ حقیقت ہے تو پھر ابھی رونے دھونے کا کیا فائدہ؟ یعنی آپ دھرنوں میں آپ نے جو ہے وہ گلے شکوے کیے، آپ حکومت میں آئے آپ پھر بھی گلے شکوے کر رہے ہیں، آپ کے الیکٹریٹ کے باہر جا کے پروٹیسٹ کرتے ہیں، آپ کراچی میں پروٹیسٹ کرتے ہیں، آپ کے MPs کی ویڈیوز آ رہی ہیں، وہ وہاں پہ باقاعدہ رو رہے ہیں کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ حکومت ہیں، بدقسمتی سے آپ اس کو تسلیم کریں، اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، اور تمام سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کر کے ان مسائل کا نہیں، بالکل ویری رائٹ عطا تارڑ، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن آج جو کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے اوپر جو اجلاس ہوا ہے اس میں مطلب لیفٹیننٹ جو جنرل ہیں محمد افضل صاحب چیئرمین NDM میں، وہ بھی ویڈیو لنک کے ساتھ، اور پھر عمران اسماعیل صاحب گورنر بھی تھے، اور وہ کراچی کی صورتحال کو بہت سیریس لے رہی ہے وفاقی حکومت، اور لگ یہ رہا کہ شاید سیٹرڈے کو کراچی اور سندھ کی عوام کے لیے اچھی خبر جائے گی۔ عبدالشکور شاد صاحب، آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ، کیونکہ اپوزیشن کا خیال ہے کہ پرائم منسٹر نے بہت تاخیر کر دی کراچی جانے کے حوالے سے، کیونکہ جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا، پہلے وہ گندگی صاف کرنے کا، نالے صاف کرنے کا NDMA کو ہدایت تو دے دی، لیکن خود نظر نہیں آئے وہاں پہ۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب آ رہے ہیں تو وہ کچھ بہت بہتری آنے کی امید ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں صابر بلوچ کی بات کروں گا، وہ بہت پرانے زمانے کے لوگ ہیں، بہت قدیم ایک سیاسی ورکر ہیں،
لیکن انہیں پتہ نہیں کہ دنیا بدل چکی ہے اور اب دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے. اب آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر کہیں سے بھی آپ ساری کارروائیاں کر سکتے ہیں, سب کچھ ہو سکتا ہے. اگر اسلام آباد پاکستان کا حصہ نہیں ہے, اگر اسلام آباد کیپٹل سٹی نہیں ہے ہمارا, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان سے باہر بیٹھ کے کہیں کسی ملک میں, لندن میں, ایون فیلڈ میں یا کسی جگہ بیٹھ کے وہ عیاشی کر رہے ہیں یا تفریح کر رہے ہیں یا کافی پی رہے ہیں یا چہل قدمی کر رہے ہیں, وہ بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن ایک بات بتاؤں, پرائم منسٹر صاحب بہت زیادہ پریشان ہیں. میں کل بھی اسلام آباد میں تھا, وہ کراچی کے حوالے سے بہت زیادہ ان کی پریشانی ہے اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اس مسئلے کا مستقل حل نکالا جائے. 40 سال تک حکومت کرنے والے 2 سال کی حکومت پہ تنقید کرتے ہوئے اچھے نہیں لگ رہے ہیں. جہاں تک شہباز شریف کی کراچی آمد تھی, وہ کراچی کے لوگوں سے ہمدردی کرنے نہیں آئے تھے, وہ اپنے وہ جو کیسز میں بہت بری طرح سے دھس گئے ہیں. جس طرح کراچی کے لوگ اتنے گردن تک برساتی پانی میں ڈوبے ہوئے تھے, یہ لوگ اتنے کیسز میں پھنسے ہوئے ہیں بہت بری طرح سے. یہ وہ اپنے کیسز سے جان چھڑانے کے لیے اس حکومت سے جان چھڑانے کا پلان لے کر آئے تھے. وہاں گئے جہاں پر یہ کہتے تھے کہ میں زرداری صاحب کو گھسیٹوں گا روڈوں پہ, ان کا پیٹ پاڑ کے پیسے وصول کروں گا. نواز شریف کہتا تھا سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں جمع پیسے اگر نہیں لایا تو میرا نام نواز شریف نہیں. شہباز شریف کہتا تھا کہ میں نے زرداری سے اگر بدلہ نہیں لیا تو میرا نام چینج کر لو. اور یہ لوگ کراچی میں 200 آدمی ان کے استقبال کے لیے شہباز شریف کے لیے نہیں آئے تھے ایئرپورٹ پر, 200 لوگ. اور دوسری بڑی بات میں آپ کو بتاؤں, اگر ان کی سندھ سے جو محبت ہے نا شہباز شریف یا نواز شریف کی, اور وہ حکیم بلوچ سے جا کر پوچھ لو. حکیم بلوچ واحد ایم این اے تھا جو کراچی سے مسلم لیگ نون کے سیٹ سے جیتا تھا. اسے وزیر مملکت برائے ریلوے بنایا گیا. اس نے استعفیٰ کیوں دیا؟ استعفیٰ دینے سے پہلے میری اس سے ملاقات ہوئی. میرے اس سے بہت پرانے مراسم ہیں, جیسے صابر سے میرے پرانے مراسم ہیں, اس طرح ان سے بھی مراسم تھے. میں نے ان سے کہا کہ آپ منسٹر ہو, کم سے کم لیاری کے نوجوانوں کے لیے کوئی نوکریوں کا تو ارینج کر لو. تو وہ کہنے لگا آپ نوکریوں کی بات کرتے ہیں, اور میں تو خود کوئی گھاس نہیں ڈالتا. بولا کئی مہینے ہو گئے پرائم منسٹر مجھ سے ملتا نہیں ہے. جب آپ کا پرائم منسٹر سندھ کے ایم این اے سے نہیں ملتا تھا, اسے سندھ کے لوگوں سے کیا محبت ہو سکتی ہے؟ عمران خان صاحب آ رہے ہیں سیٹرڈے کو اسلام آباد کراچی میں, کوئی تفریق نہ ڈالیں. کبھی آپ سندھ اور پنجاب میں تفریق ڈالتے ہو, کبھی دوسرے صوبوں میں. اب آپ اسلام آباد اور کراچی کھیل رہے ہو. اس طرح کی نفرتیں پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اس وقت سیاست سے بالا تر ہو کر کراچی کے لوگوں کو ایک دیرپا اور جامع پروگرام دینے کی ضرورت ہے, اور اس پر خان صاحب کام کر رہے ہیں. اگر خان صاحب کی ہدایت پر یہاں پر آ کے نالوں کی صفائی نہیں ہوتی تو ان شدید بارشوں میں کراچی میں بہت زیادہ نقصان ہوتا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ 5-6 دن تک مسلسل صفائی ہوتی رہی, اور اس کی وجہ سے اتنا نقصان تو بہت ہوا, لیکن اس حد تک نہیں ہوا جو ہو سکتی تھی. بالکل. اب خان صاحب جب آ رہے ہیں تو اس کے انتظار کریں. آپ کو بھی ہم نے 40 سال برداشت کیے, آپ نے ابھی 2 سال صرف اب ہوئے, آپ کی چیخیں نکل رہی ہیں. آپ ذرا سا صبر کریں. آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کراچی پاکستان کا نہ صرف شہر ہے, اس کی معاشی ہب ہے, یہ ہماری جان ہے. کراچی ہماری پہچان ہے پاکستان کی. کراچی انشاءاللہ تعالیٰ دنیا کے بہترین شہروں میں سے ایک شہر ہوگا, دوبارہ بنے گا. اور یہی کمٹمنٹ جو ہے وہ چیف نے اپنی دیگر ملاقاتوں میں کراچی میں کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ اب یہ اس میں کوئی کوتاہی نہیں برتی جائے گی. اور پھر آج چیف منسٹر سندھ نے بھی یہی کہا ہے کہ اگر جن کو کوئی تنقید کرنی ہے وہ اپنا جا کے کام کریں, اور لیکن اب ہمیں حالیہ صورتحال میں اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت ہے. ناظرین, وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد فیٹف کے حوالے سے آج پرائم منسٹر نے اپنے سینیٹرز کے ساتھ مشاورت کی. اپنے اتحادی جماعتوں کے بھی سینیٹرز اس اجلاس میں موجود تھے. اس میں کیا فیصلہ ہوا اور آئندہ فیٹف کے حوالے سے لیجسلیشن پر کیا صورتحال بنے گی, اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج پرائم منسٹر نے اپنے سینیٹرز سے ملاقات کی, جس میں اتحادی جماعتوں کے سینیٹرز بھی موجود تھے, اور پرائم منسٹر نے اس میں کہا اور اشارتاً انہوں نے بتایا کہ اگر ضرورت پڑی تو آئندہ ہفتے جو ہے مشترکہ اجلاس بلا کر بھی فیٹف کے حوالے سے قانون سازی کریں گے. اور انہوں نے کہا کہ جی کسی جمہوری معاشرے میں ایسا نہیں دیکھا کہ جیسا اپوزیشن اس وقت پاکستان میں کر رہی ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اپوزیشن اپنے رویے سے بھارتی موقف کی تائید کر رہی ہے,
اپوزیشن والے چاہتے ہیں بل پاس کروانے کے بدلے میں ان کے کیسز ختم ہو، اور پھر پرائم منسٹر نے کہا ہر حال میں فیٹف کے حوالے سے جو قانون سازی ہے وہ کرنی ہے اور کر رہیں گے۔ صابر بلوچ صاحب، کیا موقف ہوگا فیٹف کے حوالے سے؟ اب یہ ساری صورتحال جو بن رہی ہے اس میں، اور پھر اے پی سی پہ بھی آگے چل کے بات کریں گے، کیونکہ آج بھی اس میں کوئی خاطر خواہ بات نہیں ہوئی، صرف اتنی بات کی جو آپ کی لیڈرشپ نے اور پی ایم ایل این کی لیڈرشپ آئی باہر کہ جی جو پاکستان کے مفاد میں قانون سازی ہے اس سے ہمیں انکار نہیں ہے، لیکن اگر فیٹف کی آڑ میں حکومت اپنے آپ کو آل ٹائم پاورفل کر اپوزیشن کی جو کے خلاف کام کرے تو وہ ہمیں اس قانون سازی میں ہم کبھی بھی ساتھ شامل نہیں ہوں گے۔ تو ابھی کیا صورتحال ہے فیٹف کے حوالے سے؟ پیپلز پارٹی کے اندر کیا مشاورت ہوئی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، یعنی اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کتنے سیریس ہے یہ حکومت اور کتنے یعنی ان میں دانش ہے کہ سینٹ میں جا کے ان کو جو ہے نا وہاں پہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، بل پاس نہیں ہوا وہاں پہ، تو یہ ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے کسی حکومت کی۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ دیکھو جو لیجسلیشن ہوتی ہے تو وہ کانسنسس بیسڈ ہوتی ہے، اس میں ہماری بھی پہلے حکومتیں رہی ہیں۔ اچھا، ہم نے جب بھی کوئی لیجسلیشن کی ہے وہ کانسنسس کی بنیاد پہ اپوزیشن کو ساتھ ملایا ہے، اپوزیشن کے ساتھ مل کے ڈیبیٹ کیا ہے، اپوزیشن کے ساتھ مل کے کسی یعنی نتیجے پہ پہنچے ہیں، پھر اجلاس میں آ کے پھر قانون سازی کی ہے۔ ابھی آپ آج بھی دیکھیں کہ سینٹ میں یعنی اس بل کو مسترد کرنے کے بعد بھی جس طرح آپ فرما رہے ہیں وہ الٹا یعنی اپوزیشن پہ وہ الزامات لگا رہے ہیں کہ ڈیموکریسی میں یہ نہیں ہوا۔ بھائی ڈیموکریسی میں یہ ہوا ہے کہ کبھی آپ اپوزیشن سے نہ پوچھیں گے؟ اچھا، نوئنگ کہ اپوزیشن جو ہے نا وہ میجورٹی میں ہے، اور میجورٹی کے علاوہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بھی قانون سازی ہوتی ہے تو قانون سازی میں ہر شخص کا، ہر ممبر کا، ہر پارٹی کا، ہر ایک کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ اس قانون کو دیکھے کہ وہ قانون ملک کے مفاد میں ہے، عوام کے مفاد میں ہے یا نہیں، اس میں کیا امینڈمنٹ لانی ہے، کیا ترمیمات اس میں کرنی ہے، یہ سب چیزیں بیٹھ کے لا ڈپارٹمنٹ سے۔ صابر بلوچ صاحب، اگر جو آج پرائم منسٹر نے اشارہ دیا ہے کہ اگر نہیں معاملات صحیح ہوتے تو مشترکہ اجلاس بلا کر پاس کروا لیتے ہیں وہ قانون سازی، تو پھر اپوزیشن کی اسٹینس کہاں جائے گا؟ ایک سیکنڈ کے لیے میری عرض سنیں، یعنی اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ان کو پتا ہے کہ اگر وہ یعنی اگر جوائنٹ سیشن بھی بلائیں تو وہاں پر بھی ان کی اٹدربی اگر رہی تو ان کو وہاں بھی ناکامی ہوگی۔ لیکن بھائی آپ جو پاکستان کے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، بڑی جماعتیں ہیں، بڑی پارٹیاں ہیں، چیئرمین بلاول بھٹو صاحب ہیں، آپ کے پی ایم ایل نواز کے شہباز شریف صاحب ہیں، اچھا ان لوگوں کو آپ بات کریں، ان کو کریں، ان کے پاس جائیں، بلوچ صاحب آپ نیگوشیٹ کریں، ان کے ساتھ قانون سازی پہ بات کریں، ان کو ان کی رائے لیں، ان کی رائے کا احترام کریں، اپنا پوائنٹ آف دیں، ان کی پوائنٹ آف سنیں، لیکن یہ کچھ نہیں ہو رہا۔ وہ سمجھتا ہے کہ بھئی کہ وہ اس نے اپنے گردن میں وہ سریے ڈالے ہوئے کہ بھئی یو آر ناٹ the king of this country. He is an elected prime minister and he should respect all parties, other political parties، اور ان کی لیڈرشپ کی بھی رسپیکٹ اپنی جگہ بالکل کرنی چاہیے۔ عطا طاہر صاحب، پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ جی قانون سازی کے بدلے یہ مطلب کوئی اپنے کیسز ختم کروانا چاہتے ہیں، ریلیف مانگ رہے ہیں، این آر او مانگ رہے ہیں، یہ کیا صورتحال ہے؟ اور دوسرا، میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے کوئی اس حوالے سے کوئی ڈائریکشنز آ رہی ہیں، یا شہباز شریف صاحب نے کیا ڈیسیژن لیا ہے کہ فیٹف کی قانون سازی میں، کیونکہ آج جو چھوٹی جماعتیں ہیں ان کو تو پھر اعتراضات ہیں، پریشانیاں ہیں کہ بڑی جماعتیں شاید پھر ان کو دوبارہ ڈچ کر جائیں گے جس طرح پچھلی دفعہ قانون سازی میں ہوا تھا، تو اب کیا لاہ عمل ہوگا؟ میں پہلے ذرا عبدالشکور شاد صاحب نے کچھ یہاں پہ باتیں کی، میں ان کا پہلے جواب دینا مناسب سمجھوں گا۔ 40 سالہ اقتدار کے شراکت دار جو ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ ان کو جیلوں میں ڈال کے تو ساتھ کوئی وہاں پہ بندوبست کرنا چاہیے کہ ان کو باقاعدہ لاک اپ میں رکھا جائے اور ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے جو باقی اپوزیشن کے لیڈران کے ساتھ کیا گیا۔ میں لسٹ پڑھ دیتا ہوں، یہ 30-40 سال کی شراکت دار ہے نا،
زبیدہ جلال، فہمیدہ مرزا، خسرو بختیار، شفقت محمود، شاہ محمود قریشی، غلام سرور خان، فواد چودھری، عمر ایوب اور محبوب سلطان. یہ صرف وفاقی کابینہ کے 30-40 سالہ اقتدار کے شراکت دار ہیں جن کو ساتھ بٹھایا ہوا ہے. کچھ ایسے ہیں جن کو این آر او دے کے باہر بھی بھیجا ہوا ہے، جہانگیر خان ترین جیسے. کچھ ایسے ہیں جو کابینہ میں این آر او لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے پہ تو الزام ہے نا اثاثوں کا. آج تک کسی پبلک پروجیکٹ یا سرکاری خزانے میں خرد برد کا نیکسس اس کے ساتھ ثابت نہیں ہو سکا اثاثوں میں انکریز کے ساتھ. تو مجھے یہ بتایا جائے کہ جو آٹا کھا گئے، چینی کھا گئے، بجلی کھا گئے، پیٹرول کھا گئے، کمیشن لیے، کرپشن کی، قیمتیں آسمان تک پہنچائیں، عام آدمی کی زندگی اجیرن کی، ان کو این آر او جو وزیر اعظم نے دیا ہے، کیا اگر وہ ذاتی مفاد پہ نہیں دیا تو پھر کس بات پہ دیا ہے؟ عامر کیانی پہ کروڑوں کی دوائیوں کا غبن ہے، سیکرٹری جنرل بیٹھا ہے. خسرو بختیار پہ اربوں روپے کی کرپشن کا الزام ہے، اس کو اکنامک افیئرز ڈویژن دیا گیا ہے. صدقے آپ کے اس احتساب کے اور صدقے آپ کے این آر او کے نہیں چاہیے بھائی. آپ کا این آر او نہیں چاہیے. کس نے مانگا ہے؟ عطا طارق، لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ شاید ہواؤں کا رخ تبدیل ہونے جا رہا ہے اور آپ آئندہ دنوں میں دیکھیں گے کہ شاید کسی کے ساتھ بھی جو ہے وہ مطلب رعایت نہیں ہوگی. رعایت ہو رہی ہے. ہمارے جیسے ہی کیس ہیں ان کے 2 وزراء کے اوپر اور لوگوں کے اوپر سٹوریج روم میں فائلیں پڑی ہیں. ہماری ٹرائل ایسے چلا رہے ہیں کہ ہم کوئی بھارت سے آئے ہوئے ہیں. چلیں اور بہت ہو گیا ہے زمین. میں نہیں مجھے تھوڑا سا عرض کرنے دیجیے. میں اس کا جواب دینا چاہوں گا. صحیح میں آتا ہوں آپ کی طرف بھی. شاد صاحب میں آتا ہوں آپ کی طرف بھی. عطا طارق مجھے یہ اپنے کہتے ہیں بتائیں فیٹف کے حوالے سے اب کیا مطلب پلاننگ کیا کر رہی ہے پی ایم ایل این؟ ایک بل کے نام کے ساتھ، اس کی تاریخ کے ساتھ میں ایک بات مگر مہربانی کر کے میری بات صابر صاحب میں آتا ہوں آپ کی طرف. آپ کا موقف آ گیا. عطا طارق اپنی بات ختم کر لیں، پھر میں نے شاد صاحب سے کمنٹ لینا، پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی عطا. ان کا کوئی ایریتھمیٹک میں پرابلم ہے. ہماری وزیر اعظم رہے ہیں نواز شریف، 2 دفعہ وہ کمپلیٹ نہیں کر سکے تھے، 3ری دفعہ بھی ٹینیور کمپلیٹ نہیں کیا. تو یہ 40 سال کا ذرا ہمیں وہ سمجھا دیں. وہ آ گیا، وہ آپ کا پوائنٹ آ گیا. فیٹف کے حوالے سے اب پہ آ جائیں. یو این کنسنسس کے ساتھ پاس ہوا، اینٹی ٹیررزم ایکٹ کنسنسس کے ساتھ پاس ہوا، کمپنیز ایکٹ کنسنسس کے ساتھ پاس ہوا، لمیٹڈ لائبلٹیز پارٹنرشپ ایکٹ کنسنسس کے ساتھ پاس ہوا. اب کیا ہے، یہ فیٹف کی کار میں اس ترامیم لانا چاہتے تھے. ایک بل آیا جس میں انہوں نے سیکرٹری داخلہ کو وفاق میں اور ہوم سیکرٹری کو صوبوں میں یہ اختیار دیا کہ وہ کسی بھی بندے کو 90 دن کے لیے اور پھر مزید 90 دن کے لیے 6 ماہ کے لیے مسنگ پرسن کر دیں گے. جب ہم نے شور ڈالا تو انہوں نے کہا جی وہ غلطی ہو گئی، یہ فیٹف کا بل نہیں ہے. صحیح. وہاں سے ہم نے قومی مفاد کو بالکل سر آنکھوں پہ رکھا ہے. آج بھی نیشنل انٹرسٹ میں ہم بالکل کوئی ڈسٹربنس کریٹ نہیں کرنا چاہتے. پریس کانفرنس کی شہزاد اکبر نے، پریس کانفرنس کی شبلی فراز نے، ٹویٹیں کی شبلی فراز نے، ان لوگوں نے فیٹف کو کنٹروورشل کیا ہے. میں ناظر جان کی یہ بات کرتا ہوں. چلیں صحیح. کیونکہ میں اس لیگ اور اپوزیشن پی ایم ایل این اپوزیشن سمیت کمیٹڈ ہے کہ پاکستان کے مفاد میں کسی بھی لیجسلیشن میں پیچھے نہیں رہے گی. عبدالشکور شاد صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. جی میں پہلے تو عطا طارق صاحب کے باتوں کا جواب دوں کہ یہ کہہ رہے ہیں آٹا چینی فلانا فلانا. وہ بھول گئے کہ پورے پاکستان میں شور مچ گیا تھا کہ شیر جو ہے آٹا کھا گیا. یہ آٹے کا بحران تو ملک میں کئی بار آیا، کئی بار مسئلے سالو ہو گئے. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی پوٹینشیل دی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ زرعی ملک ہے. اس پر اگر صحیح طریقے سے کام کیا گیا ہوتا، اس پہ 40 سالوں میں لوٹ کسوٹ کے علاوہ اگر صحیح طریقے سے اس پہ ترقی کے پر توجہ دی جاتی تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی. یہ معیشت کی بربادی کا وہ آدمی ذکر کر رہے ہیں، وہ اس پارٹی کا نمائندہ ذکر کر رہا ہے جس کا وزیر اعظم اپنا خزانہ کو اپنی جہاز میں بٹا کے فرار کرا گیا. جس حکومت کا وزیر خزانہ فرار ہو جائے وہ آ کے یا معیشت کی خرابی کی بات کریں، بہت افسوس کی بات ہے. جہاں تک فیٹ اپ کی بات ہے، فیٹ اپ میں اپوزیشن کے 2 کردار رہے. ایک بہت پازیٹیو تھا، انہوں نے بہت بہترین طریقے سے ملک کی مفاد میں قانون سازی میں حکومت کے ساتھ رہے.
اور باقاعدہ ان کے آپس میں پارلیمانی پارٹیوں کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں, انہوں نے متفقہ طور پر بہت ساری چیزیں پاس بھی کی. دوسری طرف انہوں نے اس موقع کو این آر او کے لیے بھی استعمال کرنا چاہا. وہ 35 پوائنٹ جو لکھ کر دیے گئے, وہ کس نے لکھ کر دیے, وہ کون سے پوائنٹ تھے؟ وہ تو نیب آرڈیننس سے نجات جو چاہتے ہیں. اس وقت کہاں تھے جب یہ 35 پوائنٹ لکھے جا رہے تھے؟ عبد الشکور شاد صاحب, وہ تو اب آنے والے دنوں میں پوائنٹس کیا تھے. میری بات تو سنیں نا, بات کرنے دینا, بات کرنے, میری باری ہے تو بات کرنے دیں. وہ پوائنٹس, یہ این آر او اب کسی کو نہیں ملے گا, چاہے وہ کوئی بھی ہو. آپ نے جو نام گنوائے نا, وہ کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ان کو. وہ کوئی پاکستان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے, چاہے کوئی بھی ہو. ایکس وائی زیڈ جس نے اس ملک کو لوٹا ہے, اس کو اس قوم کے لوٹے ہوئے پیسے کا حساب دینا چاہیے, چاہے کوئی بھی ہو, ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو. ہمیں ان شخصیات آج ہیں, کل نہیں ہوں گے. یہ چہرے کل بدل جائیں گے. آج اگر تحریک انصاف کی کوئی, ہمیں اس ملک کو آگے لے جانا ہے, اس کے لیے اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا, احتساب کے نظام کو مضبوط کرنا ہوگا, تاکہ کسی کی جرت نہ ہو کہ اس قوم کے پیسے کو لوٹے. کسی میں اتنی جرت نہ ہو کہ وہ میلات بنائے ساری دنیا میں, یا غریب لوگ یہاں بھوکے ننگے رہے. یہاں پر لوگوں نے جو اذیتیں سہی ہیں, فیٹف کا بل پاس کروا لے گی حکومت, یا غلط پلاننگ کی وجہ سے, ان کی لوٹ کسوٹ کی وجہ سے, اب سسٹم کو بہتر بنانے کی بات کریں, شاد صاحب کو آگے لے جائیں. شاد صاحب بالکل آپ کا موقف آ گیا. مجھے کہا جا رہا ہے ابھی وقت ہوا ایک بریک کا, اور بریک کے بعد کوئکلی ہم تھوڑا سا جائزہ لیں گے کہ اے پی سی اور آج رہبر کمیٹی میں جو بات ہوئی اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. شاد صاحب آپ اپنا کمنٹ پورا کر لیں, اور دوسرا یہ کہ آپ کی حکومتی پارٹی کے اتحادی کے بھی سینیٹر جہانزیب جمال دینی صاحب بھی آج رہبر کمیٹی میں گئے, اور 20 تاریخ کو اے پی سی کرنے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے. کتنا خوف لگ رہا ہے آپ کو اس دفعہ اے پی سی سے؟ دیکھیں, سب سے بڑی بات یہ کہ جمہوریت میں مضبوط اپوزیشن کا ہونا ایک نیک شگون ہوتا ہے. صحیح. اور ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے, صابر بلوچ کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنی جوانیاں صرف کی ہیں, قید و بند کی صعوبتیں سہی ہیں, ہمارے دوستوں نے جام شہادت نوش کی ہے, ٹھیک ہے نا. اس ملک میں ایک بہت بڑی جدوجہد کی ہے, ہم ان لوگوں میں سے ہیں. اور میرا ایمان ہے کہ مضبوط اپوزیشن کا ہونا بہت ضروری ہے, تاکہ حکومتی اہلکار, کوئی بھی حکومت ہو, انہیں منمانی کرنے کی اجازت نہ ہو, اور عوام کی صحیح نمائندگی اس وقت ہوگی جب جمہوریت مضبوط, اس وقت ہوگی جب اپوزیشن مضبوط ہوگا. ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے, ہم الحمدللہ. اور اس صورتحال یہ ہے کہ اپوزیشن کے اپنی صفوں میں جو دراڑیں ہیں, تو اس کا تو آپ سب کو پتہ بھی ہے. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ کون سی پارٹی میں کتنے کتنے دھڑے بنے ہوئے ہیں, کون کون سے گروپ بنے ہوئے ہیں, کون کون سے گھر کے لوگ ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. اب رشتہ دار آپس میں مل نہیں رہے, ان کی سیاست تو اب یہاں تک پہنچ گئی ہے. اور میری بات کمپلیٹ کرنے تو دے نا. جی. تو اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں بڑے وثوق سے, ملک میں, اس ملک میں ہر شخص سیاسی وابستگی نہیں دیکھتا, اس ملک کے مفاد کو بھی دیکھتا ہے. اور اس وقت اپوزیشن کے کئی لوگ حکومت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اندر سے. اور یہ آپ نے بڑی خبر دے دی کہ اپوزیشن کے کئی لوگ, یہ بڑی خبر ہے, میں آپ کو بتا دوں بڑی خبر ہے. آپ نے یہ بڑی خبر کی میں آپ کو کیا بتاؤں, جب سینٹ کے چیئرمین کے خلاف عدم اعتماد آیا, آپ نے دیکھا نہیں کہ لوگوں نے کس طریقے سے بالکل آپ کا جواب آ گیا. صابر بلوچ صاحب, اور اس وقت بھی میں آپ کو بتاؤں, قومی اسمبلی میں کئی لوگ ایسے ہیں جو عزیر اجلاس میں نہیں آئیں گے اپوزیشن کے. چلیں صابر بلوچ صاحب, یور ٹیک آن دس. اے پی سی کے حوالے سے چھوٹی پارٹیوں کو ابھی بھی شک ہے کہ آپ دونوں بڑی جماعتیں پی پی پی, پی ایم ایل این, پھر ان کو شاید کوئی دھوکہ نہ دے دیں. دیکھو بھائی, سب سے پہلے تو میں یہ بات کر دوں کہ شکور شاد صاحب جو ہے نا, میرا اور اس کا آج کا تعلق نہیں ہے, بہت پرانا تعلق ہے. یہ لائک اے فیملی میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے. ہم نے اکٹھے کام کیا ہے, اکٹھے اسٹرگل کیا ہے, اکٹھے جدوجہد کی ہے, اکٹھے جیلوں میں گئے ہیں. وہ بڑا جو ہے نا ایک ڈیڈیکیٹڈ شخص ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو عرض کر لوں کہ شکور بھائی, مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جی کہ ہم این آر او مانگ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کیا نہیں کر رہے ہیں.
वो क्यों इस किस्म के जनाब ये फैब्रिकेटेड जो ना केसेस बना रहे हैं, क्यों तंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सियासत में सबसे बड़ी बुनियादी चीज जो है वो ताकत की बात होती है, वो एजुमनी की बात होती है। बात ये है कि 18th अमेंडमेंट के बाद जरदारी साहब ने जब 18वीं तरमीम लाया और एम्पावर कर दिया आपके प्रोविंसेस को, तो वो एजुमनी टूट गई, वो आपके हुक्मरानी उनकी कमजोर पड़ गई। साबिर तो बलोच साहब, उस चीज को खत्म नहीं कर- एपीसी ये पे उस- प्लीज और ये सजा छोटे सूबों के मफाद के लिए पीपल्स पार्टी को दी जा रही है। ये चलें। इतना आसान बात नहीं है। आप इनके पास बैठ के बात सुनते हैं कि जी क्योंकि एनआरओ मांग रहा है, फलाना ये मांग रहा है, फलाना वो मांग रहा है। साबिर बलोच कोई साहब, कुछ नहीं मांग- एपीसी में बड़ी दो जमातें बाकी आपने छोटी आज जमातों ये को तस्लीम लीड कर करेगी लिया। कि नहीं? आपने एक तस्लीम कर लिया कि वफाक की जरूरत नहीं सूबों को, सूबे खुद साबिर मुख्तार बलोच साहब, हैं। आप 18वीं सूबे तरमीम खुद की तरफ मुख्तार चले गए। हैं, तो मैंने सूबे- पूछा है आज का सूबे में होने वाली जो साबिर बलोच साहब, तबाकारियां माजरत हैं, से, साबिर- उनमें भी तो हिस्सा ले। साबिर बलोच साहब, उनमें तो हिस्सा ले, अपना हिस्सा उसमें चलें, से भी अतातारड़ आज जो फिर कुछ हुआ छोटी है, पार्टियों ने सूबे बहुत हुकूमत की क्या जिम्मेदारियां, उस शकूक पर और भी तो शुबहात बात का करें। इजहार कर दिया। तो अब आपको क्या लगता है कि एपीसी इस दफा कामयाब होगी, सिंगल पॉइंट एजेंडे पे चलेंगे? और जिस तरह कल भी डाइवर्सिफाइड व्यूज थे पीपीपी और पीएमएलएन के दरमियान के वो मतलब वो कुछ चाहते हैं, आप कुछ चाहते हैं, तो अब आइंदा का लाएअमल क्या होगा एपीसी के बाद? देखिए, कॉमन पॉइंट ये है कि एक पाकिस्तानी, एक आम शहरी जितना खुशहाल वो 2018 के शुरू में था, आज उतना खुशहाल नहीं है। उसको अशियाए खुर्दोनोश जिन निरखों पर मिल रही थी वो आज नहीं मिल रही। उसकी जो एम्प्लॉयमेंट के हालात थे, बेरोजगारी ऐसी नहीं थी, कर्जे ऐसे नहीं थे। ये कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन एजेंडा है। इसके तहत हिकमत अमली तय होगी। और इस दफा वो छोटी graduate जमातों system को खौफ नहीं होना चाहिए कि आपकी मेरा ख्याल है कि नहीं होना चाहिए। इसमें देखिए सही, छोटी बहुत बहुत शुक्रिया।